अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 4 सफ़ा नंबर 15 इशारा ए। सफ़ा नंबर 15 का पहला इशारा है और आज के सबक में हम सूरह बकरा से आयत नंबर 102 का एक टुकड़ा पढ़ेंगे और अगले लेसन में हम इस आयत को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। QC2 से हमने बरह रास्त कुरान पाक से पढ़ना शुरू किया, तो मुसहफ से पहले 5 सफ़ात हमने QC2 में कवर किए थे, जिसमें सूरह बकरा में जब हम आए तो हिदायत का मज़मून था और 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर कुरान की दावत और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था, जो सबसे पहले इंसान जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। फिर दूसरे 5 सफ़ात इन सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हमने QC3 में पढ़े, जिसमें बनी इसराइल का तज़किरा था। और फिर QC4 के जो असबाक हैं, इसमें सफ़ा नंबर 11 से 15 तक हमने कवर करना है। और इस कोर्स की जो तमाम आयात हैं, इन 5 सफ़ात में भी बनी इसराइल का ही तज़किरा है, जिनको अल्लाह ने हिदायत अता की थी, लेकिन उन्होंने इस हिदायत की कदर नहीं की। तो QC4 में पढ़े जाने वाले जो 5 सफ़ात हैं, इनके इशारात को हम अपने दाएँ हाथ की उँगलियों पर सीखते हैं कि दाएँ हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो अंगूठा सफ़ा नंबर 11 है, फिर 12, 13, 14 और 15। तो हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं। और इस एतबार से जब हम ये कोर्स मुकम्मल करेंगे तो हम 20 मज़ामीन को सीख चुके होंगे। तो ये पहले 4 सफ़ा जो हमने पढ़ लिए हैं, सफ़ा नंबर 11 से 14 तक, इनके इशारात का एक दफ़ा इयादा करते हैं। सफ़ा नंबर 11 था जाहिल, चंद दिन, कायदा, मिसाक। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मिसाक। और इन 4 सफ़ात को वैसे याद करने के लिए ये जुमले हैं, 4 जुमले याद करते हैं। जाहिल समझते हैं कि आग सिर्फ़ चंद दिन, कायदा और मिसाक भूलकर। जाहिल समझते हैं कि आग सिर्फ़ चंद दिन, कायदा और मिसाक भूलकर। सफ़ा नंबर 12 था मिसाके खून के बाद भी कत्ल व इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा के बाद भी। फिर सफ़ा नंबर 13 है किताब का इनकार बुरा सौदा है। किताब का इनकार बुरा सौदा है। ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो। ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो। तो ये इशारात का हमने इयादा किया एक दफ़ा। अब आज जो हमारा जो सफ़ा नंबर 15 है, हम इसके इशारात को देखेंगे। शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते राइना मत कहो। मुख्तसर तौर पर इनको याद करेंगे। शयातीन, जुदाई, जानते बूझते, राइना। जुमला याद करें। शयातीन की पैरवी की, जोड़ों में जुदाई की, जानते बूझते, ईमान वालो राइना मत कहो। ईमान वालो राइना मत कहो। तो ये 4 इशारात हैं सफ़ा नंबर 15 के। इनमें से आज जो पहला इशारा है, इसको हम तारुफ इसका देखते हैं। शयातीन की पैरवी। इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने लगातार बनी इसराइल के अकायद और उनकी बदअमालियों को बयान फरमाया, और ये भी बयान चलता रहा कि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाले नहीं थे। तो आइए इन आयात की रोशनी में हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम अपने ईमान के साथ किस जगह पर मौजूद हैं। तो आज की आयत का जो हिस्सा है, इसके असबाक हम देखेंगे। असबाक बहुत अहम हैं। पहला सबक ये है कि जब कोई माशरा अल्लाह की किताब से दूर हो जाता है, तो फिर लोग ख़ानदानों को उजाड़ते हैं। जब अल्लाह की किताब से दूर हो जाते हैं, फिर ख़ानदानों के अंदर उजाड़ पैदा होता है, और चाहे उसके जादू ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े।
یعنی کہ خاندان کو اجاڑنے کے لیے جادو کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے۔ اور دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ جادو سیکھنا یا جادو کرنا یہ ایک حرام کام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن جو شیاطین ہیں وہ انسان کے دل کے اندر برے برے وسوسے ڈالتے ہیں اور وہ برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھا اہم سبق آج کی آیت کے اندر یہ ہم سیکھیں گے کہ ہمارے لیے زندگی کے مختلف چیزوں میں آزمائش ہے، زندگی کے مراحل میں آزمائش آتی ہے، اور اس آزمائش سے ہم نے کیسے گزرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر، دین پر ثابت قدم رکھے۔ تو یہ اہم اسباق ہے آج کے، انشاءاللہ آیت کو پڑھنے کے بعد ہم ان کو پھر سے دیکھیں۔ تو قرآن کتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں، جیسے ہم نے کہا تھا ایک یا ایک سے کم نئے الفاظ ملیں گے، تو کسی آیت میں، کسی لائن میں دو ہے، کسی میں بالکل بھی نیا لفظ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جو الفاظ کا ذخیرہ ہے اس کو کرتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس ذخیرہ جمع ہوتا جا رہا ہے الفاظ کے معنی کا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری وکیبلری میں اضافہ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیت، اس کے پہلے حصے کو تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے اور پھر با محاورہ ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ صدق اللہ العظیم۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی، واو کا معنی ہے اور اتبعوا یہ فعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے ماضی میں، انہوں نے پیروی کی، ما اس چیز کی جو، ما میں نے جو، تتلو جو پڑھتے تھے، تتلو کا معنی کیا ہے؟ تلاوت کرتے تھے، الشیاطین شیاطین جس کی تلاوت کرتے تھے، تتلو تلا یتلو تتلو جس کی شیاطین پیروی کرتے تھے، علی الملکین علی ملک سلیمان بادشاہت میں، علی کا معنی پر، ملک میں نے بادشاہت، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جس کی شیاطین جس کو پڑھتے تھے اس کی وہ پیروی کیا کرتے تھے۔ وما کفارا، اور نہیں کفر کیا، وما اور نہیں کفارا اس نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین اور لیکن، ولیکن کا معنی کیا ہے؟ اور لیکن، الشیاطین شیطانوں نے، کفارو کفر کیا، کفارا کفارو جمع کا صیغہ ہے، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعلمون علم یعلم فعل ہم نے پڑھا اس کی طرح علم یعلم باب تفعیل سے، یعلم یعلمون جمع کا صیغہ وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو۔ وما انزلا، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، انزلا ینزلو، انزلا اس نے نازل کیا، تو انزلا سے انزلا یہ فعل مجہول بنتا ہے، نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، اور اس پر جو کہ وما انزلا اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں نازل کیا گیا، ہاروت و ماروت فرشتوں کا نام ہے، ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔
वमा युअल्लिमानी, और नहीं सिखाते वो, अल्लमा युअल्लिमु युअल्लिमानी, युअल्लिमु और युअल्लिमु सिंगल के आता है, और युअल्लिमानी दो के लिए, और युअल्लिमूना सब के लिए आता है। युअल्लिमानी दो के लिए आएगा, डुअल का सीगा है। तो वो नहीं सिखाते, नहीं सिखाते वो दोनों, मिन अहदिन किसी को भी, हत्ता यहाँ तक के यकूला वो दोनों कहते हैं, यकूलु यकूला यकूलान, तो ये यकूला दो के लिए सीगा आएगा, वो दोनों कहते हैं इन्नमा, इन्नमा नहनु, इन्नमा नहनु का मतलब क्या है, हम तो बस, सॉइस नहीं कि हम फितनतुन आजमाइश हैं, यानी हम सिर्फ आजमाइश हैं। फला तकफुर, तो बस ना तो कुफर कर, फला तकफुर, फा बस ला तकफुर, तो कुफर मत कर, ला तकफुर तुम कुफर मत कर, नहीं का सीखा है। तो ये इसका तर्जुमा था जो हमने इसका मुकम्मल किया, तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा था, और इसकी अभी शरह देखते हैं। ये इस आयत के अंदर जो वाक़या बयान हुआ है, ये सुलेमान इस्लाम के दौर का वाक़या है, और उनके दौर में जादू बहुत आम हो चुका था, जादू करना ये बहुत ज़्यादा आम था, किसी पर जादू कर देना। तो राजा सुलेमान इस्लाम ने जादू से मुतल्लिक तमाम किताबों को जमा करवाया और उन्हें दफन करवा दिया। सुलेमान इस्लाम ने जादू को जमा करवा कर उनको दफन करा दिया। लेकिन बुरे लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि सुलेमान इस्लाम जादू की मदद से इतने बड़े हाकिम बन गए कि सुलेमान इस्लाम की जो बादशाह थी पूरी दुनिया में हो गई थी। तो इसलिए ये लोगों ने अफ़वाह फैला दी कि ये इनके पास जादू था, इसलिए जादू के ज़ोर पर, जादू की मदद से वो इतने बड़े बादशाह बन गए हैं। यही नहीं बल्कि बुरे लोगों ने अवाम से ये भी कहा कि हम तुमको भी जादू सिखाकर अज़ीम और बड़ा बना दें। यानी जो उनमें से कौम के अंदर बुरे लोग थे, उन्होंने कहा कि जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े बन गए हैं इतने जादू की वजह से, हम भी आपको जादू सिखाएँगे और आप लोग भी बड़े और अज़ीम मर्तबा लोग बन सकते हैं। तो लोगों को जादू सिखाना शुरू कर दिया। तो लोग पहले ही अल्लाह की किताब से गाफिल हो चुके थे, जो उनको किताब दी गई थी, जो तालीमात नबी के ज़रिए से पहुँचाई गई, जिससे गाफिल हो चुके थे, जैसा कि हमने पिछली आयतों के अंदर भी बयान किया। अब उनके रुख जादू करने कराने की तरफ हो गया, और वो यानी उनकी बातों में आसानी से आ गए कि ठीक है, हमें ये काम करना चाहिए, कि हमें जादू सीखना चाहिए, इससे हमारी मदद होगी, और हम भी इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, और हम इसके ज़रिए से को बड़ा मर्तबा हासिल कर लेंगे। तो वो इस चीज़ पे एग्री हो गए कि हम भी जादू सीखते हैं। वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। तो शयातीन से मुराद जो है वो लोग हैं जो नाफरमान लोग थे। तो अल्लाह फरमाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया बल्कि शयातीन ने किया। इससे पता चलता है कि जादू करना कुफ़र है। वमा कफ़रा का लफ़्ज़ इससे पता चलता है कि ये जो जादू करने वाला काम है, ये कुफ़र है, ये गलत काम है, ये नाजायज़ काम है, इस तरह से किसी के ऊपर जादू कर देना। तो इस चीज़ से मना भी फरमाया गया, इसकी यहाँ मज़म्मत भी आ गई, और ये बताया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जो शयातीन थे उन्होंने ऐसा काम किया था कि वो जादू का काम करते थे। इन लोगों की तरह जाने फरिश्ते उनकी आज़माइश की गर्ज़ से भेजे गए। फिर ये फरिश्ते भेजे गए उनकी तरफ आज़माइश के लिए कि क्या वो जादू सीखने की तरफ आते हैं कि नहीं। तो वो 2 फरिश्ते किसी को उस वक़्त तक जादू नहीं सिखाते जब तक वो उसे ये ना कह देते कि हम तो तुम्हारे दरमियान सिर्फ़ आज़माइश के लिए आए हैं। हम आज़माइश के लिए हैं, लिहाज़ा तुम इस बात से बचो, तुम ये कुफ़्र का काम ना करो। लेकिन लोग फिर भी, क्योंकि वो राग़िब हो चुके थे इस चीज़ की तरफ, लोग फिर भी सीखना चाहते थे और सीखने की तमन्ना करते थे। तो ये आयत का तर्जुमा था, इसकी मुख़्तसर इशारा थी, इसका बैकग्राउंड था। अब इसके मुतल्लिक एक हदीस लेते हैं जिसके अंदर बयान किया गया है जादू के मुतल्लिक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या-क्या हैं? वो 7 गुनाह क्या-क्या हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, नाहक किसी की जान लेना जो अल्लाह ने हराम किया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ फेरना, और पाक दामन गाफिल मर्द और मोमिन औरतों पर तुम लगाना। इनके अंदर जो बड़ी चीज़ें जिसके अंदर आई हैं, बाकी तो सारी मोहल्ले की ही हैं, लेकिन शिर्क करना भी है, जादू करना, इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया।
اور ناحق کسی کی جان لینا، ناحق قتل کرنا جس کو حرام کر دیا گیا ہو، تو حق قتل کیا ہے؟ تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ قصاص وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے، تو باقی صورتوں میں کسی کا قتل کرنا حرام ہے۔ پھر سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، تو یہ حدیث بہت اہم ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ان میں سے ایسا کوئی عمل ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں فوری طور پر اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس چیز سے کیسے باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ واتبعوا، یہ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ ملکین دو فرشتوں کو کہتے ہیں، ایک ملک فرشتہ ہوتا ہے، ملکین دو فرشتے، اور ملائکہ جمع کا لفظ ہے، تو ملکین یہ آتا ہے دو کے لیے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ الحمدللہ، یہ آیت کا ترجمہ اور مختص شرح ہم نے مکمل کی، تو اس کا ترجمہ ایک دفعہ بامحاورہ بھی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں ترجمہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے ان الفاظ کا۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور وہ نہ سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تو کفر نہ کر۔ اسباق کو ہم نے پہلے دیکھا تھا، ایک دفعہ مختصر سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا، یہ اسباق ہمیں یہ حاصل ہوئے کہ اللہ کی کتاب سے جو دور ہو جاتا ہے تو اس معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس معاشرے میں بگاڑ بعد میں سب سے پہلے خاندانوں میں بگاڑ شروع ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں کہ خاندان اجڑ جاتے ہیں جب اللہ کی کتاب سے دوری ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ ایسی چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں جو کہ حرام اور ناجائز ہیں، جیسے کسی کو اگر راستے سے ہٹانے کے لیے کسی کو جان سے مار دینا، یہ اگر مشکل ہو تو آسانی کا کام کرتے ہیں کہ جادو کر دینا، کسی کے اوپر جادو تعویذ اس طرح کا کام کر دینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان خاندانوں کے خاندان آپس میں جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے اندر جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پورے پورے خاندان آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مقصد بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ مین چیز ہوتی یہ ہے کہ دولت کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، عام طور پر دولت کے لیے یا اولاد کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اسی وجہ سے، اسی کی وجہ سے ہی خاندانوں کے اندر جدائیاں پیدا ہوتی ہیں، اولاد کی وجہ سے بھی اور مال و دولت کی وجہ سے بھی، اور اس کو جدائیاں پیدا کرنے کے طریقے جو ہیں پھر مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بھی ذکر کیا گیا جادو وغیرہ کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو آئیے آج کی جو آیت اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کیا کرنی کہ اللہ تعالیٰ جن کاموں کو آپ نے حرام کرا دیا ہے ہمیں ان سے دور رکھیے، اے اللہ جو آزمائشیں آپ نے ہمارے لیے مقدر فرمائی ہمیں ان میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہمیں ان ایسے تمام کاموں سے محفوظ فرما جو کہ تو نے حرام کر دیے ہیں، اور ان کاموں سے ہمیں بچا، اور ہمیں حلال والے جو کام ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے کام جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پرندہ زندگی کا ہم نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے میں ان سے دور رہوں گا، اور میں کوئی خراب بات نہیں سیکھوں گا، یعنی ایسا عمل نہ سیکھوں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر جس کی حرمت بیان کی گئی ہو، جس سے منع کیا گیا ہو، ایسا کام نہ سیکھوں اور نہ کسی کو سکھاؤں، اور نہ ہی ایسے کاموں پر عمل کروں، اور نہ ہی ایسی چیزوں پر بلیو کروں۔ تو یہ بلیو کرنا بھی اس میں شامل ہے، اگر انسان ایسی چیزوں پر یقین رکھتا ہے تو ظاہر بات یقین جب رکھے گا تو پھر ایسی چیزوں کی طرف چل پڑتا ہے انسان کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں کہیں سے ایسا کچھ کروا لیتا ہوں، فلاں بندے کے لیے ایسا کر لیتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے۔ آمین۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں آئے کہ جو آیت ہے اس کے اندر ہے شیاطین، شیاطین جمع ہے، شیطان اس کی واحد آتی ہے، اور سحر کہتے ہیں جادو کو، اور اسحار اس کی جمع ہے، یہ سحر میں نے جادو اور اسحار اس کی جمع تھی۔
मलकैन फरिश्ते, मलक जो है वो फरिश्ते को कहते हैं, और मलकैन दो फरिश्ते, और मलाइका जमा इसकी कहते हैं मलाइका। फिर फितनतुन, फितनतुन आजमाइश इसका माना है, और फितनुन इसकी जमा है फितनुन, क्या है फितनुन इसकी जमा आती है। अफ़ाल में सबसे पहले जो सुलासी मुजरद वाले अफ़ाल है, जो 3 हरफ़ी में सेहतमंद अफ़ाल हैं, उसमें है माला का यमलिकु, ये दरबा यज़रिबु पे आता है। माला का यमलिकु इमलिक, मालिक, ममलूक और मिल्क। फिर दूसरा फ़ेल है कफ़ारा यकफ़ुर, उकफ़ुर, काफ़िर, मकफ़ूर और कुफ़्र, ये नासरा बाब से है। ये जो अफ़ाल हमने QC1 में पढ़ लिए थे वो वाले अफ़ाल हैं। फिर सहारा यसहारु, सहारा यसहारु, फ़तह यफ़्ताहु से आ जाता है। इसहार, साहिरुन, मसहूरुन और सिहरुन। मसहूर कहते हैं ना जिस पर जादू किया गया हो, जिस पर सिहर किया गया हो। फितनतुन, फतना यफ्तिनु, दरबा यजरिबु वाव से फतना यफ्तिनु, और ये है इफ्तिन, फातिन, मफ्तून और फितनतुन, ये आज़माइश के माना में आता है, और दरबा वाव से आता है। ठीक है। फिर 3 हरफ़ी अफ़ाल में से जो कि कमज़ोर है, उनमें से आ जाता है तला यतलू, आ जाता है दआ यदू की तरह, तला यतलू। और इसका जो बाब है, इसका बाब आएगा दरबा यज़रिबु। सिर्फ से इसका नासरा यंसरु बाब से आता है दआ यदू। ठीक है। नसरा यंसरु से तला यतलू, उतलू, तालिन, मतलूबुन और तिलावत। ठीक है जी। दायदु इसके लिए कोड कहलाएगा, और इसका जो बाब है वो आएगा नून, नासर। ठीक है। और नेक्स्ट वाला फेल है काला, काला यकूलू, ये बाबा, ये भी बाब नासरा से आता है, काला यकूलू। ठीक है, इनका बाब भी नासरा ही होगा। अब मजीद फी अफ़ाल में से कौन से इस आज की आयत के अंदर आए हैं? मजीद फी अफ़ाल में जो हमने QC3 में सीखे थे, इत्तबाउ, इत्तबा यत्तबिउ, इत्तबा यत्तबि, ये इत्तखज़ा यत्तखिज़ु की तरह आता है, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु की तरह आता है। ये इख्तलफ़ा इसके लिए कोड है, और बाब इसका आता है इफ्तिआल। हमने ये कोर्स 3 में सीखा था, इफ्तिआल बाब। और इत्तबा यत्तबि, इत्तखज़ यत्तखिज़ु बाब इख्तलफ़ा की तरह, और बाब इफ्तिआल से। ठीक है जी। और दूसरा है अल्लामा युअल्लिमु, अल्लामा युअल्लिमु, ये अल्लामा कोड है इसका, और बाब इसका आएगा तफ़ईल, तफ़ईल बाब से हमने इसको सीखा था। ठीक है जी। अनज़ला युनज़िलु, ये अस्लमा युस्लिमु की तरह आता है। ये 3 अफ़आल जो थे, ये मज़ीद फ़ी की कैटेगरीज़ आते हैं, और अस्लमा से अगर आएगा तो ये बाब इसका था इफ़आल, बाब इफ़आल है। अस्लमा युस्लिमु से अनज़ला युनज़िलु। ठीक है, सेहतमंद हर फ़ेल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए सांदरिके से, कोर्स 4 सफ़ा नंबर 15 इशारा ए। सफ़ा नंबर 15 का ये पहला इशारा है। इसमें ग्रामर के अंदर हम एक नया और कंसेप्ट एक सीखेंगे। फ़िल मुज़ारे के साथ हम तब्दीलियाँ सीख रहे हैं। फ़िल मुज़ारे के साथ कई हरूफ ऐसे आते हैं जिस वजह से फ़िल मुज़ारे के अंदर माना में या लफ़्ज़ में तब्दीलियाँ आती हैं। तो आज के इस सबक में हम फ़िल मुज़ारे के अंदर जो सेहतमंद वाले हरूफ हैं, 3 हरफ़ी अफ़आल में सेहतमंद और कमज़ोर, यानी वो फ़िल मुज़ारे जो हमने QC1 में सीखे या QC2 के अंदर जो अफ़आल सीखे थे 3 हरफ़ी वाले, उसमें से हम सीखेंगे। और उसके साथ लफ्ज़ लन का इस्तेमाल होगा, वो किस तरह से उसका असर क्या होता है। इससे पहले हमने फ़िल मुज़ारे में आने वाली जो तब्दीलियाँ थी उसको क्या सीखा। जैसे यफ़अलु फ़िल मुज़ारे है, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अल। ठीक है, ये फ़िल मुज़ारे का असली हालत है। तो इसके साथ जब हमने एक हर्फ सीखा था लम, लम की वजह से लम, और उसके साथ लम्मा, और शर्त के हरूफ थे इन, मन, मा। और फिर जो लाम आए थे, 3 तरह के लाम हमने पढ़े थे, ली, फल और वल। तो इन हरूफ के आने की वजह से फ़िल मुज़ारे के ऊपर क्या होता है, फ़िल मुज़ारे के आखिर को साकिन कर देता है। ये साकिन हो गया आखिर में, ठीक है। यानी पेश को ख़त्म कर देता है फ़िल मुज़ारे के आखिर से, और उसको साकिन कर देता है। और जो जमा के 2 सीगे होते हैं, यफ़अलूना, तफ़अलूना, उसमें नून
یفعلو کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یفعلو یفعلونا یہ فعل مضارع کی اصلی حالت ہے، اور اس کے بعد یہ جو چھری والے حروف آئے تھے جس میں لم، لما اور شد کے حروف ان، من اور ما، لی، فل، ول اور یہ والے حروف سارے چھری والے حروف آئے تھے، جس کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے، اور جو جمع کے ہیں اس کے آخر سے پیش کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو جمع کے آخر میں جو نون ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ یہ جو حروف ہمیں چھری والے حروف نظر آئے، اور اس کے بعد ایک اور تبدیلی فعل مضارع میں یہ آتی ہے کہ ہتھوڑے والے حروف آتے ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر کو پیش سے زبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، پیش سے زبر میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور زبر کیا ہے، جیسے کہ یفعل، یفعل سے یفعلا بن جاتا ہے، یفعل سے یفعلا۔ اس میں 4 حروف ہم نے سیکھے، لن، ان، اللہ اور لی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 حروف ہیں۔ لی کا مطلب ہے کہ زیر والا لام جو ہم نے 3 لام سیکھے تھے، اور اس کی وجہ سے آتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے یفعلا، لن یفعلا۔ اب اس میں کیسا ہوگا، ایک اور چیز تھی لام کے لیے، لا یفعلن، جس کے اندر 2 تاکید آئی تھی، 2 تاکید، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے باقیوں سے، اس کے اندر یہ شد والا نون بھی آ رہا ہے تاکید کے لیے۔ تو اس کی زیادہ ڈیٹیل تو آگے آئے گی، نیکسٹ کورس میں آ جائے گی، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہم نے اس کو سیکھا۔ لیفعلن، اس میں ایک لام زبر والا ہے اور ایک آخر میں نون بھی تشدید کے ساتھ ہے، تو 2 تاکیدیں اس میں، انتہائی تاکید جس کو کہتے ہیں، انتہائی تاکید، ٹھیک ہے، لام بھی اور نون بھی۔ لیفعلن، لیفعلن، لیفعلن جب ہم کریں گے، یہ جو پیش ہے یہ بیسیکلی بتاتا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جیسے یفعلو تھا اور یفعلون جو تھا، یفعلون اس سے بنا ہے، تو یہ کیا بنے گا، لیفعلن۔ اس کا ہم پورا ٹیبل کرتے ہیں ایک دفعہ۔ لیفعلن سنگولر ہے، اشارہ کریں ساتھ ساتھ، لیفعلن، لیفعلن جمع کا صیغہ، لتفعلن، لافعلن اور لتفعلن جمع کا ہوگا، لتفعلن، لنفعلن اور لتفعلن، یہ مؤنث کے لیے آ جائے گا بائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو تاکید ہے لام کے ذریعے سے، اور فعل مضارع پر آنے والے جو حروف ہیں ان کی وجہ سے جو چینجنگ آتی ہے فعل مضارع میں، وہ ہم نے یہاں پر تفصیل سے دیکھی ہے۔ اور اب ہم آگے اس کو اور بھی چیزیں اس کے اندر سیکھیں گے، فعل مضارع میں اور بھی چیزیں آئیں گی۔ یہ نحو کے اسباق ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب جیسے نحو کے اسباق کے اندر ایک دفعہ ہم اس کو یہ سیکھتے ہیں، یہ نحو کے اسباق ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ چھری والے حروف تھے اور کچھ حروف آئے تھے تھوڑے والے، اس میں موسٹلی ہم سیکھ چکے ہیں، انشاءاللہ آگے تفصیل میں آ بھی جائے گا۔ اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے، لن کو فعل مضارع کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے، اور فعلا، جیسے فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا۔ اب تبدیلی بیسیکلی کیا آتی ہے، وہ تو ہم نے شروع میں ایک چارٹ دیکھا تھا جس میں ہم نے صرف اس کا لفظی تبدیلی چیک کر لی تھی کہ لفظوں میں کیا تبدیلی آتی ہے ان حروف کی وجہ سے۔ باقی معنی میں تبدیلی سیکھنے کے لیے اب ہم نے اس کو تفصیل سے سیکھنا شروع کیا۔ فعلا، جیسے فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، تو 3 حرف فعل میں، تو فعلا سے کیا بنے گا، لن، فعلا یفعلو تھا تو لن یفعلا، لن یفعلا۔ تو جب اس کو ہم پڑھیں گے تو شد بھی اس میں بیچ میں آ جائے گی نا، ٹھیک ہے، یہ لن یفعلا، ٹھیک ہے، لن یفعلا، تو آخر کو زبر دے دیا، یہ زبر تو آ گیا۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا، ترجمے میں کیا تبدیلی آئے گی، وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یہ کرے گا، اور وہ ہرگز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کو معنی کو منفی بھی کر دیا اس نے، اور دوسرا کیا کیا کر دیا، اس میں تاکید بھی پیدا کر دی، تاکید بھی پیدا کر دی اور منفی بھی کر دیا اس کو۔ اور ایک اور چیز یہاں پر ہوئی کہ اس کے اندر مضارع کے معنی کے اندر جو 2 طرح کے معنی پائے جاتے ہیں، ایک فیوچر کا اور ایک پریزنٹ کا، اس میں صرف فیوچر کو خاص کر دیا کہ معنی کے اندر جو مستقبل کا معنی خاص کر دی، ٹھیک ہے۔ مضارع کے اندر حال بھی ہوتا ہے، کا معنی بھی ہوتا ہے، جیسے یفعل وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، دونوں میں ترجمے اس کے کر سکتے ہیں۔
لیکن جب ہم نے لن کا ساتھ استعمال کیا لن یفعل، تو لفظوں میں تبدیلی کیا ہے، آخر میں زبر آ گیا، اور معنی میں تبدیلی یہ آئی کہ اس میں تاکید پیدا ہو گئی کہ ہرگز، اور تاکید بھی پیدا ہوگی اور اس کو منفی بھی کر دیا، اور اس میں مستقبل کا معنی کو اسپیسیفک کر دیا کہ صرف مستقبل کا معنی دے گا کہ وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اب اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کر سکتے وہ ہرگز نہیں کرتا ہے یا وہ ہرگز نہیں کرے گا، نہیں، اس میں حال کا معنی نہیں آئے گا، تو اس میں حال کا معنی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو تاکید پیدا ہو گئی، منفی بھی ہوگا اور مستقبل کے لیے یہ معنی خاص بھی ہوگا۔ تو اس پورے ٹیبل کو کرتے ہیں، یفعل سے لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن یفعلو، صرف نون گرا دیا، لن یفعلو، وہ سب ہرگز نہیں کریں گے، لن تفعل، آپ ہرگز نہیں کرو گے، لن افعل، میں ہرگز نہیں کروں گا، لن تفعلوا، آپ سب ہرگز نہیں کریں گے، لن نفعل، ہم سب ہرگز نہیں کریں گے، اور لن تفعل، وہ عورت ہرگز نہیں کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے لفظوں میں کیا تبدیلی آئی ہے اور معنی میں تبدیلی کیا ہے۔ لفظوں میں تبدیلی یہ ہتھوڑے والا حرف ہے، اور اس سے آخر میں پیش کی بجائے زبر آ جاتا ہے، آخر میں پیش کی بجائے زبر۔ تو چھری والے حروف میں آخر کو ساکن کرتا تھا، اور جو ہتھوڑے والے حروف ہیں وہ مضارع کے آخر کو زبر دیتے ہیں۔ یہ لفظوں میں تبدیلی ہے، اور معنی میں تبدیلی کیا ہے، اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی اور منفی کا معنی ہو جائے گا اور مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آئی عربی بول رہا میں سیکھتے ہیں اس کو، حل یفعل، کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کے ساتھ ہم نے جواب دینا ہے لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ دوسرا کیا ہے، حل یفعلون، کیا وہ سب کرتے ہیں، تو جواب کیا دیں گے، لن یفعلوا، وہ سب ہرگز نہیں کریں گے۔ پھر لائن کے نیچے جو ہے ہم آپس میں ڈسکشن شروع کرتے ہیں، حل تفعلوا، کیا آپ کرتے ہو، جواب میں کیا کہیں گے، لن افعل، میں ہرگز نہیں کروں گا، میں ہرگز نہیں کروں گا۔ افعال کی جگہ اور بھی فعل آپ لگا سکتے ہیں، حل تفعلون، کیا آپ ہرگز، کیا آپ سب کرتے ہیں، تو کیا جواب دیں گے، لن نفعل، لن نفعل، ہم ہرگز نہیں کریں گے، ہم ہرگز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کچھ اور سیکھتے ہیں، ان کی مثالیں لیتے ہیں، یہاں پر قرآن پاک سے کچھ آیات ہیں۔ چھری اور ہتھوڑی والے یفعلون یا تفعلون پر یکساں اثر دکھاتے ہیں، یعنی کہ جمع کا جو ہے نا فعل، جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے، یفعلون یا تفعلون، ان دونوں پر، ان دونوں کا اثر لفظوں میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن معنی میں چینجنگ ہوتی ہے۔ لفظوں میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ دونوں کے آخر، دونوں جو ہیں وہ آخر سے نون کو گراتے ہیں، معنی میں تبدیلی آتی ہے کہ معنی میں جو چھری والے حروف ہیں ان کے معنی میں تبدیلی اور طرح کیا، اور جو ہتھوڑے والے ہیں ان کے معنی میں تبدیلی اور طرح کیا۔ ایسے مثال ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب تفعلون کا کیا ترجمہ تھا، تفعلون، تم سب کرتے ہو یا کرو گے، تو لم تفعلوا، تم سب نہ کر سکو، تم سب نہ کر سکو، یہ ماضی کا ترجمہ ہو گیا، ماضی بھی منفی بھی۔ فَإِن لم تفعلوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، اور ہرگز نہ کر سکو گے، اس میں ہرگز کا ترجمہ بھی آ گیا، نہ بھی نفی بھی ہو گیا، اور کر سکو گے یہ جو مستقبل کے ساتھ بھی خاص ہو گیا، تو معنی میں یہ تبدیلی آ گئی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ ہم نے آیت 52 میں پڑھی تھی۔ اور ایک مثال لیتے ہیں قرآن پاک سے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ ہم نے QC 3 میں یہ آیت پڑھی تھی، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن نصبرا، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، ہم صبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے،
یہ لان نسب کے ہے. تو اگر نس بیرا جو ہے بغیر اس کے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ صبرا، صبرا یسبرو. ٹھیک ہے، یسبرو نسبرو ہوگا، نسبرو ہونا تھا، پیش تھا آخر میں، تو لن کی وجہ سے آخر میں زبر آ گیا، لن نسبرا، تو زبر بھی آ گیا اور لفظوں معنی میں تبدیلی ہم ہرگز نہ کر سکیں گے. نہ بھی نفی بھی ہو گیا، مضارع مستقبل کے ساتھ خاص بھی ہو گیا، اور ہرگز کا معنی بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر. تو یہاں پر ہم نے اس کا استعمال قرآن پاک مثال سے لکھ لیا. الحمدللہ. تو یہ والے جو ہم نے ابھی سیکھے ہیں، ابھی فعالہ سے ہم نے پریکٹس کی، یہ بھی ثلاثی مجرد کا 3 حرفی افعال میں سے تھا. تو آئیے ایک اور فعل لے لیتے ہیں، سامعہ. سامعہ اس نے سنا. ایک اور فعل سامعہ، اس سے کہ یسمعو، یسمعو یسمعون تھا، تو لن یسمع، وہ ہرگز نہیں سنے گا. لن یسمعو، وہ ہرگز نہیں سنیں گے. ساتھ سے اشارے کریں، لن یسمع، وہ ہرگز نہیں سنے گا. لن یسمعو، وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے. ان تسمع، آپ ہرگز نہیں سنیں گے. لن اسمع، میں ہرگز نہیں سنوں گا. لن تسمعو، آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن نسمع، ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے. اور لن تسمع، وہ عورت ہرگز نہیں سنے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے سامعہ سے پریکٹس کی. اس طرح اور بھی کو افعال لے سکتے ہیں. حل یسمعو، اب عربی بول چال میں سیکھیں. حل یسمعو، کیا وہ سنتا ہے؟ وہ سنتا ہے یا سنے گا؟ جواب کہہ دیں گے لن یسمع، وہ ہرگز نہیں سنے گا. یاد رکھیں لن کی وجہ سے آخر میں زبر آئے گا، ساکن نہیں ہوگا. لن یسمع، وہ ہرگز نہیں سنے گا. لن یسمعو، حل یسمعون، کیا وہ سب سنیں گے یا سنتے ہیں یا سنیں گے؟ لن یسمعو، وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے جی. حل تسمع، حل تسمعو، کیا آپ سنتے ہو یا سنو گے؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ لن اسمع، میں ہرگز نہیں سنوں گا. حل تسمعون، کیا آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے؟ لن نسمع، ہم سب نہیں سنیں گے. ہرگز ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے. الحمدللہ ہم نے 2 افعال سے پریکٹس کی. اب ہم سیکھتے ہیں جو کہ کمزور والے ہیں. کمزور کی کیٹیگری کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون سے افعال ہیں کمزور میں. ٹھیک ہے جی. کمزور کے افعال کے اندر کوئی کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں کچھ اور، جیسے کالا ہے تو 3 حرفی افعال لیکن کمزور میں ہے. تو یقولو، کیا تھا؟ یقولو، یقولون، تقولو، اقولو، تقولون، نقولو. پھر مضارع ہم نے کالا سے پڑھا. تو اب جب اس سے ہم استعمال کریں گے لن یقولا، لن یقولا، یقولو تھا تو یقولا بن گیا، آخر میں زبر آ گیا. لن یقولا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا. لن یقولا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں کہے گا. مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، وہ ہرگز نہیں کہے گا. وہ ہرگز نہیں کہے گا. لن یقولو، وہ سب ہرگز نہیں کہیں گے. لن تقولا، آپ ہرگز نہیں کہو گے. لن اقولا، میں ہرگز نہیں کہوں گا. لن تقولو، آپ سب ہرگز نہیں کہیں گے. لن نقولا، ہم سب ہرگز نہیں کہیں گے. اور لن تقولا، وہ عورت ہرگز نہیں کہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ایک اور فعل سے پریکٹس کی جو کہ کمزور افعال میں آتا ہے، 3 حرفی میں سے کمزور میں. اس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. حل یقولو، کیا وہ کہتا ہے یا کہے گا؟ لن یقولا، وہ ہرگز نہیں کہے گا. حل یقولون، کیا وہ سب کہتے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لن یقولو، وہ ہرگز نہیں کہیں گے. وہ سب ہرگز نہیں کہیں گے. پھر اس میں جب مخاطب کے ساتھ بات ہوگی، حل تقولو،
کیا آپ کہتے ہو یا کہو گے؟ تو کیا جواب آئے گا؟ لن اقولا، لن اقولا، میں ہرگز نہیں کہوں گا، میں ہرگز نہیں کہوں گا۔ هل تقولون؟ لن نقولا، لن نقولا، ہم ہرگز نہیں کہیں گے۔ تو لفظوں میں تبدیلی کیا آئی؟ آخر میں زبر دے دیا گیا مضارع میں، اور معنی میں تبدیلی آئی ہے کہ اس کے اندر معنی میں تاکید بھی آ گئی، اور نفی کا معنی بھی آ گیا، اور مستقبل کے ساتھ خاص بھی۔ اب اس کی کچھ اور مثالیں یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ مثالوں میں یہاں پر ہم نے جو پہلی مثال آج کی اس میں لکھی ہے وہ ہم نے کیا دیکھیں گے؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا، ان کہ لن تقولا، کہ ہرگز نہ کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ، ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جنات اللہ پر کذباً جھوٹ۔ تو لن تقولا اس میں ہرگز نہیں کہیں گے، ہرگز نہیں کہیں گے، تو یہ ترجمہ اس کا آ گیا، اور لفظوں میں بھی تبدیلی آ گئی۔ ایک اور آیت ہے اسی طرح کی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، احسب الناس، یہ قرآن پاک آیت ہے، کیا حسبہ گمان کر لیا ہے، الناس لوگوں نے، ان کے یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو کہ وہ کہہ دیں گے، آمنا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے، نہیں آزمائے جائیں گے۔ تو یترکو جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے اور مجہول ہے، پیسو وائز ہے، اور یفتنون بھی پیسو وائز ہے، لیکن یترکونا تھا اصل میں، تو ان کی وجہ سے آخر سے نون گرا ہوا ہے، اور یقولونا میں بھی آخر سے نون گرا ہے ان کی وجہ سے، تو ان کی مثال یہاں پر دے دی گئی ہے۔ الحمدللہ۔ اب 3 حرف والے افعال کچھ کمزور میں ایک اور بھی کمزور فعل آ گیا، جیسے عطا۔ اب عطا 3 حرفی افعال میں سے آتا ہے، QC2 میں ہم نے سیکھا تھا، لیکن اس کے اندر دونوں کیٹیگریز آتی ہیں، حمزہ والا بھی ہے، کمزور بھی ہے، لیکن بہرحال کمزور تو ہے ہی ہے، اس لیے اس کو بھی یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں۔ یاتی، عطا یاتی، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، وہ آتا ہے یا آئے گا۔ تو لن یاتیا، لن یاتیا، لن یاتو، یاتونا سے لن یاتو نون گر جائے گا، لن تاتیا، لن آتیا، لن تاتو، لن ناتیا، آخر میں دیکھیں زبر آ رہا ہے اور جمع کے صیغوں میں نون گر رہا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ لن یاتیا، وہ ہرگز نہیں آئے گا، لن یاتیا وہ ہرگز نہیں آئے گا، لن یاتو وہ سب ہرگز نہیں آئیں گے، لن تاتیا آپ ہرگز نہیں آؤ گے، لن آتیا ہرگز میں نہیں آؤں گا، لن تاتو آپ سب ہرگز نہیں آئیں گے، لن ناتیا ہم سب ہرگز نہیں آئیں گے۔ تو یہ ترجمہ اس کا سیم اس طرح سے آگے جیسے پہلے ہم نے سیکھا۔ ایک اور مثال لیتے ہیں اسی سے متعلق جو آتا پھر ہم نے سیکھا، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، هل ينظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر، ان تاتيهم کہ آ جائے ان کے پاس۔ تو تاتیہ کے اندر یہ جو یا کے اوپر زبر ہے یہ اسی وجہ سے آئی ہے، تاتیہ، ان تاتيهم۔ تو جو ہم نے پیچھے لفظ سیکھے تھے نا، جیسے ان بھی ہے، ان، لن اور لی، اس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اس کا مضارع کے آخر میں زبر آتی ہے، تو یہ سے ہم نے پہلے لام کے الفاظ سیکھے، پھر ہم نے ان سیکھا، اور ابھی لام کی مثالیں بھی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا کے اوپر جو زبر آئی ہے یہ ان کی وجہ سے آ گئی ہے، ہم ضمیر الگ سے ہے۔ او یا عطیہ، اب او کے ذریعے سے، جیسے واؤ یا او ان دونوں کے ذریعے سے جو پچھلا ان ہے، ان کا اثر اس پر بھی آ رہا ہے، آئی یا عطیہ، ٹھیک ہے۔ یا عطیہ رب کا او یا عطیہ، یہاں پر بھی عطیہ پر او کے ذریعے سے اسی ان کا اثر اسی یا عطیہ پر بھی آ رہا ہے بعض آیات میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کون سے افعال سیکھ لیے؟ الحمدللہ یہ والے جو افعال تھے ہم نے جو کہ
پھر مضارع میں آنے والی جو تبدیلیاں تھیں اس میں سے ہم نے یہ چیزیں کیا سیکھی ہیں، لام کا استعمال اور حروف شرط سیکھ لیے، فل یہ تینوں لام سیکھ لیے، پھر ہم نے ایسے الفاظ سیکھے جن کے ذریعے سے پھر مضارع کے آخر میں زبر آتی ہے، جیسے لن، ان اور حتی وغیرہ. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کوس 4 صفحہ نمبر 15 اشارہ بی. یہ 15ویں صفحے میں دوسرا اشارہ ہے. اس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا ایک ٹکڑا پڑھیں گے. کوس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے اور کوس 3 میں صفحہ نمبر 6 سے 10 تک کور کیا تھا، اور پھر کوس 4 میں جو تیسرا کوارٹر ہے وہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے صفحہ نمبر 11 سے 15 تک، اور اس میں بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے. اور آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے صفحہ نمبر 15 کا دوسرا اشارہ سیکھنا ہے، اس کا تعارف دیکھتے ہیں. اس سے پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل 2 فرشتوں کے ذریعے آزمائے گئے تھے، جو ہم نے اس سے پچھلی آیت کے اندر دیکھا، اور یہ بتایا کہ وہ دونوں فرشتے اللہ کی جانب سے ایک امتحان کے طور پر جادو سکھاتے تھے. اور آج کے اس سبق کا جو عنوان ہے، آج کا اشارہ جو ہے جوڑوں میں جدائی، اسی آیت کا تسلسل ہے، اسی آیت کے اندر سے کچھ اگلا حصہ ہے، اور پھر نیکسٹ لیسن میں جا کر یہ آیت مکمل ہوگی. تو اس کے اندر آج کی جو آیت ہے اس کے اندر سبق کیا ہوں گے، اسی کے تسلسل میں سبق یہ ہوں گے کہ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت بہت پسند ہے. ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی اور بچوں کی زندگیوں میں بلکہ پورے خاندان جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں ذکر کیا تھا، اسی آیت کا جو پچھلا حصہ تھا اس میں یہ ذکر ہوا کہ جو خاندان ہے ان کے اندر جدائیاں ڈالنے کے لیے، یا بیوی کے اندر جدائیاں ڈالنے کے لیے، کہ جس کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تو یہ ڈالنے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں اور شیطانی عمل کرتے ہیں. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ جادو وغیرہ کا اثر ہے، جادو وغیرہ کا عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے. اور ساری چیزوں کے پیچھے دو ہی عوامل جو ہے وہ ہوتے ہیں، ایک مال کا ہوتا ہے، یا دوسرا عمل ہوتا ہے، دوسرا عوامل جو ہے وہ اولاد کا ہے. مال یا اولاد کی وجہ سے ہی یہ سارے معاملات لوگ کرتے ہیں. تو دوسرا ایک اور اہم سبق یہ ہوگا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز، ہر یہاں تک کہ جادو بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اس لیے ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے، آج کی آیت کے بعد ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اور آج کا جو آیت کا حصہ ہے اس کو ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے، اور پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. صدق اللہ العظیم. فَيَتَعَلَّمُونَ، فا کا معنی ہے پس اور، پس پھر، یتعلمون وہ سیکھتے ہیں. یتعلم، یتعلم، یہ ہم نے ایک تو علم یعلم پڑھا تھا، اور ایک ہے تعلم یتعلم، کہ یہ بھی ایک فعل ہے، تعلم یتعلم. یتعلم یتعلمون وہ سیکھتے ہیں، منہما وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے جن کا ذکر پچھلی آیت کے حصے میں ہوا تھا، منہما ان دونوں سے، ما وہ علم جو یفرقون، فرقا یفرقو، یہ علم، یعلم کی طرح فعل ہے، فرقا یفرق تفریق اس کا مصدر آتا ہے باب تفعیل سے، فرقا یفرق. یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے سے، بین المرئی، بینا
یعنی درمیان المرئی مرد وزوجہ اور اس کی بیوی، وزوجہ اور اس کی بیوی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، وما ہم، وما ہم اور نہیں تھے وہ، ماں کے معنی نہیں، اور وہ نہیں تھے بضارین نقصان پہنچانے والے، ضارن نقصان پہنچانے والا، اور ضارونا اور ضارینا اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانے والے، جمع ہے یانون کے ساتھ، اور نقصان پہنچانے والے نہیں تھے وہ اس جادو کے ذریعے سے بھی، اس جادو کے ذریعے من احدن کسی کو بھی، من احدن کسی کو بھی، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور اگلا حصہ آیت کا وا اور یتعلمون وہ سیکھتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے، ما جو کوئی یضرہم کہ نقصان پہنچائے انہیں، ولا اور نہ ہی انہیں نفع دے، ما وہ ایسا علم سیکھتے تھے کہ جو ان کو نہ نقصان پہنچائے اور نہ ہی ان کو نفع پہنچائے، تو ایسا علم وہ سیکھتے تھے۔ یہ لفظی ترجمے کے بعد ہم مختصر اشارہ دیکھیں گے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، اسی سے مطلب جو پچھلی آیت گزری ہے، کہ فرشتوں کی جانب سے تنبیہ کی کے باوجود بھی سلمان اسلام کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے طریقے سیکھے کہ کیسے کیسے طریقے سے ہم میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جب میاں بیوی میں جدائی ڈالی جائے گی تو اس کی وجہ سے کئی خاندانوں کو اس سے متاثر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے جو ان کے بچے ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا، اور وہ بھی متاثر ہوں گے، اور پھر جو دو خاندان ہیں، میاں کا خاندان بیوی کا خاندان، اس سے سارے کے سارے متاثر ہوں گے، اور سب کے اندر جدائی پیدا ہو جائے گی، اور معاشرے کے اندر ظاہر بات ہے جب ایک دو تین خاندانوں میں ایسا ہوگا تو پھر معاشرے میں بھی یہ بگاڑ کا سبب بنے گا، تو اس طرح کی چیزیں وہ سیکھتے تھے۔ اس میں ایک اشارہ اس بات کی جانب بھی ہے کہ ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار ہو چکا تھا، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ان کو دی گئی تھی اس سے انہوں نے انکار کر کے، اور اس سے کتاب کو پس پش ڈال کر وہ اس حد تک گر چکے تھے کہ وہ اب خاندانوں کو تباہ و برباد کرنے میں لگ چکے تھے کہ کس طرح سے ان میں جدائیاں ڈالی جائیں، اور کس طرح سے خاندانوں کے اندر اختلافات پیدا کیا جائیں، اور اسی سے پھر جو ہے نا معاشرے کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو، تو وہ اس قدر پستی کا شکار ہو چکے تھے۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک معاشرہ جو ہے وہ ہر طرف سے اس کا بنیاد ہی ختم ہو جائے، معاشرے کی اس کا بنیادی ڈھانچہ ہی ٹوٹ جائے، اور جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خاندانوں کو بخیر دینے کی فکر میں ہوں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اخلاق بہت ہی زیادہ گر چکے ہیں، تو انہیں ہمیں بھی آج اپنا موازنہ کرنا ہے اس کے ساتھ کہ کیا اس طرح کے اعمال ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں، اس طرح کی جہالت اور اس طرح کی اخلاقی گراوٹ جو ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے، کہ ہمارے ارد گرد بھی کہیں موجود ہے، اگر کہیں موجود ہے تو ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے خاندانوں میں کہیں ہیں، اپنے اڑوس پڑوس میں کہیں ہیں، اپنے کہیں قریب قرب جوار میں ہے، تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ وہی عمل ہے جو بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ ان کا معاشرہ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ آیت کا اگلا حصہ جو ہے سب سے اہم یہ کہ ہم اللہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات بھی جنا طے ہے کہ کوئی کتنا بھی کوشش کر لے، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کوئی کتنا بھی کوشش کر لے بچانے کی تو اللہ اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی کو ہمیں لے کر چلنا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے اسی سے متعلق، ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے، اس سے رتبہ میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا بگاڑ پھیلائے،
ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا۔ تو شیطان کو بھی یہ کام بہت پسند ہے، اس طرح کی جدائی ڈالنا۔ ایک اور حدیث سے متعلق ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو ہمیں ان دونوں احادیث کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کا جو ہے نا وہ موازنہ کرنا ہے، کیا ہمارے اپنے فیملی کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں؟ کیا اس کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنے گھر کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، یا کوئی چھوٹے چھوٹے عمل یا اعزا و اقارب کی، رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم اپنے گھر کو توڑنے کے چکر میں ہیں کہ کہیں ہمارا گھر ٹوٹ جائے؟ تو ہم اگلے آنے والے جتنے بھی مراحل ہوں گے اس کے بعد کے، جو اس کے نتائج ہوں گے، ان نتائج سے ہم بالکل ہی باخبر ہو کر کیا اس چیز پر تلے ہوئے ہیں کیا کیا ہم اپنے گھروں کو توڑ دیں، یا کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، یا کیا ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ثابت ہو جائیں، ہمارے اخلاق بہتر ہوں، ہمارے اعمال بہتر ہوں، ہمارے تعلقات اپنے گھر کے اندر بہتر ہوں، ہمارا رویے بہتر ہوں؟ کیا ہم اس چیز پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچائے جو کہ شیطان کو خوش کرنے والے ہوں، جس سے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ جدائیاں پیدا ہوتی ہوں۔ تو وہ جدائیاں صرف دو افراد کے درمیان میں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ جدائیاں کئی خاندانوں میں اور پھر خاندانوں سے نکل کر معاشرے کے اندر بھی ان کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو آج کو دوبارہ پڑھتے ہیں، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ آیت ہم نے دیکھی، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ آئیے اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ، کہ انسان کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس آیت کے ذریعے سے کہ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا یہ شیطان کو پسند ہے، اور اس شادی شدہ زندگی کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کئی خاندان متاثر ہوتے ہیں، بچے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر معاشرہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت بغیر جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اللہ اگر اس کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد دعا کیا کرنی کہ اللہ مجھے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے والا بنا دے کہ تیری اجازت کے بغیر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ٹھیک ہے، اس لیے خواہ خواہ بھی اپنی رشتہ داری کو خراب کرنے کے لیے، تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کسی پر الزام بھی نہیں لگانا چاہیے کہ ہاں مجھے اگر یہ بیماری لگ گئی ہے تو یہ آپ نے مجھے میرے اوپر جادو کروا دیا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کیا کرنا ہے کہ میں اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان کی غلطیوں پر صبر کروں گا۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کی ہر وقت ٹوہ میں نہیں لگنے جانا چاہیے کہ میں اس کی تحقیق کروں، میں اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دوں اپنی فیملی کے ممبر کو، مگر کہ مجھے اس کے بارے میں یہ شک ہو گیا ہے تو میں اس کو کٹہرے میں کھڑا کروں اور اس کی تفتیش شروع کر دوں، اس کے لیے میں ایک عدالت لگا لوں۔ نہیں، بلکہ مل بات کو حل کر لینا چاہیے خاموشی کے ساتھ، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنا، درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں ہے زوج کی جمع ہے ازواج، اور زوج کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زوج کے لفظ بیوی کے لیے بھی آتا ہے اور مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن زوجتن بھی آتا ہے ایک جگہ پر، جس میں زوجتن
بیوی کے لیے ہے اور زوج مذکر کے لیے. تو یہ ایسا لفظ ہے جو دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور افعال کے اندر یہ ہے سب سے پہلے نفع ینفع، یہ فاتحہ یفتح کا پیٹرن ہے جو 3 حرفی افعال میں صحت مند افعال ہم دیکھتے ہیں اس میں. اور 3 حرفی افعال کے اندر جو کمزور کی کیٹیگری میں آئیں گے، ویسے حمزہ والے کمزور تو نہیں ہوتے لیکن حمزہ چونکہ ہم نے کسی 2 میں پڑھا تھا کمزور افعال کے ساتھ، اس لیے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا. ازینہ یأذنو، ازینہ اس نے اجازت دی. اور ذرہ یذر، ظنہ یظن کی طرح آتا ہے، یہ ڈبل حرف والے افعال میں آتا ہے. یہ بھی ہم نے کمزور افعال کے ساتھ پڑھا تھا. ذرہ اس نے نقصان پہنچایا. تو یتعلم فیتعلمون، اب مزید فی کے اندر جو افعال ہیں اس کے اندر آئے گا تعلم یتعلم، یہ آئے گا تدبر یتدبر کی طرح. ٹھیک ہے، تدبر اس کا آ جاتا ہے، اس کا کوڈ آ جاتا ہے. اور اس کا جو ہے نا تفاعل آئے گا، تفاعل، تفاعل تدبر آئے گا. ٹھیک ہے، تفاعل، تفاعل اس کا آئے گا مصدر. ٹھیک ہے، تباب اس کا تفاعل آئے گا اور تدبر اس کا مصدر. تعلم تدبر کوڈ ہوگا اور تعلم اس کا آ جائے گا مصدر. دوسرا فعل ہے فرق یفرق، یہ بھی علامہ کی طرح آتا ہے. علامہ اس کے لیے کوڈ ہے اور اس کا جو باب ہے وہ آئے گا تفعیل. ٹھیک ہے، تفعیل، فرق یفرق تفریق، باب تفعیل سے آئے گا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ نمبر 15 اشارہ بی، 15 صفحے کا یہ دوسرا اشارہ ہے. اس میں آج گرامر میں ہم اسی طرح کی چیزیں سیکھیں گے کہ فعل مضارع کے اندر آنے والی جو تبدیلیاں ہیں، فعل مضارع میں تبدیلیاں کون کون سی آتی ہیں اور کس طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں فعل مضارع میں. فعل مضارع میں اب ہم نے اس سے پچھلے سبق کے اندر جو سیکھا تھا کہ فعل مضارع کے ساتھ کچھ حروف ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر زبر آتا ہے فعل مضارع میں. اس میں ہم نے صحت مند افعال اور کمزور افعال سیکھے تھے ثلاثی مجرد میں، 3 حرفی افعال جو ہم نے کورس 1 میں پڑھے یا کورس 2 میں پڑھے. پھر ابھی ہم اس لیسن میں سیکھیں گے فعل مضارع کے اندر آنے والی تبدیلیاں اور زبر جس سے جن حروف سے آتی ہے، اور اس میں ہم مزید فی والے افعال سیکھیں گے. تو یہ ہم نے ایک چارٹ سیکھا تھا، اس کو غور سے دیکھیے گا. اس میں فعل مضارع کی اصل حالت تھی اور اس کے بعد پھر چھری والے حروف تھے جن کی وجہ سے آخر کو ساکن کیا جاتا ہے، اور پھر ہتھوڑے والے حروف تھے جن کی وجہ سے آخر میں زبر آ جاتا ہے. اور ایک ایسی صورت تھی جس کی وجہ سے ڈبل تاکید، انتہائی تاکید آتی ہے، جس میں شروع میں لام ہوتا ہے اور آخر میں تنوین والا، اس میں آخر میں شد والا نون ہوتا ہے. اور یہ تو تبدیلیاں فعل مضارع میں ہم نے اس کو اختصار سے بیان کیا. اب آگے ڈیٹیل میں ہم سیکھ رہے تھے ایسی چیزیں فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں وہ کیسے تھی کہ جیسے دیکھیں واحد کے اندر واحد کی ہم نے مثال چھری والے اور ہتھوڑے والے حروف میں یہ پڑھی تھی، لم یفعل خیرا، ان یفعل خیرا، ان یفعل یکسب اجرا. تو یہ ساری مفرد کی واحد کی مثال تھی اور یہ بھی واحد کی مثالیں ہیں ساری کی ساری. اور نیکسٹ پیج پر آتی ہیں اسی سے جمع کی مثالیں، لم یفعلوا خیرا، سب کے اندر نون گرا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چھری والے حروف میں بھی اور ہتھوڑے والے حروف میں بھی نون کو گرا دیا گیا ہے، جمع کی مثالیں دی گئی ہیں. تو آئیے آج ہم سیکھیں گے پھر مضارع کے ساتھ لن کا استعمال ہوگا مزید فی افعال میں، صحت مند بھی اور کمزوری. مزید فی افعال جو ہم نے QC3 میں سیکھے تھے جس میں صحت مند کی کیٹیگری بھی ہم نے سیکھی اور کمزور کی کیٹیگری بھی سیکھی تھی. تو ان دونوں کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں آج. تو مزید فی کے اندر ہم نے پھر سیکھا تھا اسلم یسلم، اسلم یسلم، اسلم، مسلم، مسلم اور اسلام، یہ مزید فی فعل تھا. اس میں فعل مضارع کیا تھا؟ یسلم، یسلم، یسلمون، تسلم، اسلم، تسلمون، نسلم. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں یسلم، جب اس میں لن کا استعمال کیسے ہوگا؟ لن یسلما، لن یسلما، آخر کو زبر دے دیا گیا، پیش تھا یہاں پر، یہاں مضارع میں آخر میں پیش تھا تو اس کو زبر دے دیا گیا ہے. لن یسلما، لن یسلما، آخر میں زبر ہو گیا. لن یسلمو،
تو اس کو پورے ٹیبل کو پڑھ لیتے ہیں. لن یسلما، لن یسلمو، اور لن تسلما، لن اسلما، لن تسلمو، لن نسلما. ٹھیک ہے جی. اور لن تسلما یہ آ جائے گا مونس کے لیے بائیں ہاتھ کا اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یسلم کا ترجمہ تھا، اور یسلم کا ترجمہ تھا کہ وہ کرتا ہے یا وہ فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا، یعنی کہ وہ فرما برداری کرتا ہے یا فرما برداری کرے گا. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا؟ وہ ہرگز حکم نہیں مانے گا. لن یسلما، وہ ہرگز حکم نہیں مانے گا. لن یسلمو، وہ سب ہرگز حکم نہیں مانیں گے. لن تسلما، آپ ہرگز حکم نہیں مانیں گے. لن اسلما، ہم ہرگز حکم نہیں مانیں گے. میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے. لن تسلمو، آپ سب ہرگز حکم نہیں مانیں گے. لن نسلما، ہم ہرگز حکم نہیں مانیں گے. لن تسلما، وہ عورت ہرگز حکم نہیں مانے گی. تو تبدیلی لفظوں میں بھی اور معنی میں بھی تبدیلی وہی ہے جو ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں سیکھ لی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پر ثلاثی مجرد والے افعال تھے جو 3 حرفی افعال میں صحت مند اور کمزور کی مثالیں دی گئی تھی، اس کی پریکٹس ہم نے کی تھی. اور یہاں پر اس لیسن میں صرف ہم پریکٹس کر رہے ہیں مزید فی افعال میں صحت مند اور کمزور کی. باقی معنی بھی اس طرح سے چینج ہوگا جیسے کہ پیچھے چینج ہوا تھا کہ معنی میں کیا تبدیلی آئی تھی. معنی کے اندر یہ تبدیلی آئی تھی کہ ایک تو ہرگز کا معنی آ جائے گا یعنی تاکید آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ معنی کے اندر نفی کا معنی آ جائے گا، اور تیسری بات یہ ہوگی کہ معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، اس میں حال کا معنی نہیں رہے گا. یہ معنی میں تبدیلی ہو گئی. اور لفظ میں تبدیلی کیا ہوئی ہے کہ جتنے بھی سیغے سب میں پیش کے بجائے زبر آ جائے گا آخر میں، اور جمع کے سیغوں میں نون گر جائے گا. یہ لفظی تبدیلی. تو آئیے اس کو عربی بولتے میں سیکھتے ہیں. حل یسلمو، کیا وہ حکم مانتا ہے یا مانے گا؟ لن یسلما، وہ ہرگز حکم نہیں مانے گا. حل یسلمون، کیا وہ سب حکم مانتے ہیں یا مانیں گے؟ تو جواب کر دیں گے لن یسلمو، نون گر جائے گا، وہ ہرگز حکم نہیں مانیں گے، وہ سب ہرگز حکم نہیں مانیں گے. لن تسلمو، کیا آپ حکم مانتے ہیں یا مانیں گے؟ تو جواب کر دیں گے لن اسلما، میں ہرگز حکم نہیں مانوں گا، میں ہرگز حکم نہیں مانوں گا. حل تسلمون، کیا آپ سب حکم مانتے ہیں یا مانیں گے؟ تو جواب کر دیں گے لن نسلما، ہم ہرگز حکم نہیں مانیں گے، ہم ہرگز حکم نہیں مانیں گے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ لن اور حتیٰ کی قرآن کے اندر مثالیں کیا ہیں؟ قال لن ارسلہ معکم، قال لن ارسلہ، ارسلہ یرسلو، اسلم یسلم کی طرح ہم نے پھر پڑھا ارسلہ، ارسلہ یرسلو. تو ارسلہ سے ارسلہ جو ہے یہ پیسیو وائس بنا ہوا ہے، لیکن فعل تو ثلاثی مزید فی ہی ہے، تو فعل مجہول بنا ہوا ہے. تو لن ارسلہ آخر میں جو اس کے اوپر زبر آئی ہے، لن کی وجہ سے زبر آ گئی ہے، تو یہ ہرگز نہ بھیجوں گا، ہرگز نہ بھیجوں گا. تو اس کا ترجمے میں بھی یہ دیکھ لیں، یہ چینجنگ آ گئی اور لفظوں میں بھی. حتیٰ کی مثال کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا. تو ہم نے پڑھا تھا انفقا ینفقو، ینفقونا، تنفقو، انفقو، تنفقونا. تو یہ تنفقونا جمع کا صیغہ ہے، آخر میں نون حتیٰ کی وجہ سے گر گیا ہے، یہ نون کو گرا دیا گیا، اور یہاں پر ترجمے بھی آ گیا تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اس میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. لن تنالو، تنالونا تھا تو آخر میں یہاں بھی نون گرا ہوا ہے، یہاں بھی نون گر گیا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کی وجہ سے تنفقونا کا آخر سے نون گرا ہوا ہے، مما تحبون. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو مثالیں لن کی اور حتیٰ کی آگے جس کی وجہ سے زبر آنا تھا، واحد میں زبر آتا ہے لیکن جمع کے اندر نون گرا دیا جاتا ہے. اب مزید فی کے اندر صحت مند افعال میں سے ایک اور دیکھتے ہیں، ایک اور فعل ہے اختلف یختلف، ہم نے پڑھا تھا. یختلف، یختلفون، تختلف، اختلف، تختلفون، نختلف، یا تختلف. اس میں سب میں مضارع کے آخر میں پیش آ رہا ہے. اب اس میں استعمال دیکھتے ہیں لن یختلف، لن
यख्तलिफा। तो लन यख्तलिफा का क्या तर्जुमा बनेगा? यख्तलिफ का तर्जुमा था ना वो यख्तलिफ का वो इख्तिलाफ करता है करेगा, तो लन यख्तलिफ का तर्जुमा क्या होगा? लन यख्तलिफा, वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा। वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा। माशाल्लाह, ठीक है। तो लन यख्तलिफू, वो सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं इख्तिलाफ करेंगे। नहीं करेंगे। लन तख्तलिफा, आप हरगिज इख्तिलाफ नहीं करोगे। लन अख्तलिफा, मैं हरगिज इख्तिलाफ मैं नहीं हरगिज़ करूंगा। इख्तिलाफ नहीं करूंगा। लन तख्तलिफू, जमा का सीगा है, क्या तर्जुमा होगा इसका? आप आप सब सब हरगिज हरगिज़ इख्तिलाफ इख्तिलाफ नहीं नहीं करोगे। करोगे। नहीं करोगे, ठीक है जी। तो लन नख्तलिफा, हम हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे। तो ये फेल मुजारे के अंदर इसका तर्जमा था, तर्जमा भी चेंज हुआ और लफ्ज़ों में भी चेंजिंग आ गई। अब इसकी मिसाल देखते हैं। हल यख्तलिफु का जवाब है लन यख्तलिफा, हरगिज वो इख्तिलाफ नहीं करेगा। हल यख्तलिफूना, क्या वो सब इख्तिलाफ करते हैं या करेंगे? लन यख्तलिफू, वो सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे। हल तख्तलिफू, क्या आप इख्तिलाफ करते हो? लन अख्तलिफा, मैं हरगिज इख्तिलाफ नहीं करूंगा। हल तख्तलिफूना, क्या आप सब इख्तिलाफ करते हैं या करेंगे? लन नख्तलिफा, लन नख्तलिफा, हम हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे। तो नहीं का माना भी आ गया, मुस्तकबिल के साथ भी खास हो गया, और हरगिज यानी कि ताकीद का माना भी आ गया। मजीद के अंदर जो कमजोर की कैटेगरी के अंदर हमने कुछ अफाल सीखे थे, उसमें देखते हैं कौन कौन से थे। आता, पहले हमने सीखा था ना आता, अब ये है आता। तो आता का माना क्या है? उसने दिया। तो आता युति, आती, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन, ये 6 चाबियां इसकी बताई गई हैं। अब इसके साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे? युति, युतूना, तुती, ऊती, तुतूना, नुती, और हिया तुती। तो कैसे इस्तेमाल होगा? लन युतिया, आखिर में जबर आ जाएगा, लन युतिया। युति वो आता है या आएगा, और वो देता है या देगा। और लन युतिया, वो हरगिज नहीं देगा, वो हरगिज नहीं देगा। लन युतू, लन युतू, ये जो पेश है ये बता रहा है, ये आखिर में नून यहाँ पर गिरा हुआ है, नून था लन की वजह से गिर गया। लन युतू, वो सब हरगिज नहीं देंगे। लन तुतिया, आप हरगिज नहीं देंगे। लन ऊतिया, मैं हरगिज नहीं दूंगा। लन तू, आप सब हरगिज नहीं देंगे। लन नुतिया, हम सब हरगिज नहीं देंगे। लन तुतिया, वो औरत हरगिज नहीं देगी। ठीक है, तो ये माना में भी तब्दीली है और लफ्जों में भी तब्दीली है, और कमजोर फेल है, मजीद फी वाला फेल है। इसके अंदर आखिर में जबर आ गया और जमा की सिगों में नून को गिरा दिया गया। हल युती, क्या वो देता है या देगा? लन युतिया, वो हरगिज नहीं देगा, वो हरगिज नहीं देगा। हल युतूना, क्या वो सब देते हैं, ये देंगे? तो क्या जवाब देंगे? लन युतू, वो सब हरगिज नहीं देंगे, वो सब हरगिज नहीं देंगे। तो जमा का जवाब जमा से आ जाएगा और मुस्तकबिल के साथ खास हो जाएगा इसकी वजह से। हल हल तुती, क्या आप देते हो या दोगे? लेकिन यहाँ पर दोनों तर्जुमे मौजूद है, लेकिन जब लन का इस्तेमाल है इसके अंदर एक तर्जुमा रहेगा, लन ऊतिया, हम मैं हरगिज नहीं दूंगा। हल तुतूना, लन नुतिया, हम हरगिज नहीं देंगे। तो ये फेल मुजारे के साथ हमने कुछ तब्दीलियां जो आई थी इनके साथ हमने अरबी बोलचाल में भी इसको प्रैक्टिस किया, ताकि हमें ये आसानी से समझ आ जाए। और फिर हमने इसकी कुरान पाक से कुछ मिसालें भी देखी। अब अन के साथ भी मिसाल है, जैसे मा काना ले बशरिन अन युतियाहुल्लाहु, अन युतिया, ये माजी था ना, मुजारे है युती,
آتا یؤتی تھا، تو جب ان آیا تو اس کی وجہ سے یؤتیہ ہو گیا، یہ یا کے اوپر زبر آ گیا ہے ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، تو یہاں پر بھی پھر مضارع کے اوپر یہ جو زبر نظر آ رہا ہے نا، یہ زبر بھی ان کی وجہ سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر مضارع میں آنے والی تبدیلیوں کا ہم نے ایک دفعہ پھر اعادہ کرنا ہے کہ پہلے چھری والے حروف تھے، لم، لما، شد والے حروف ان، من، ما اور لی، ال، ول وغیرہ، یہ جو ہے ان حروف کی وجہ سے پھر مضارع میں آخر میں ساکن ہو گیا، آخر میں جزم آ گئی، اور ہتھوڑے والے جو حروف تھے ان کی وجہ سے آخر میں زبر آ گیا، لن، ان، اللہ، لی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے آخر میں زبر آ گیا، اور جمع کے جو سیغے تھے ان میں ان کو گرا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک جو اہم چیز تھی، ایک انتہائی جو تاکید والے حروف آ گئے، جیسے کہ شروع میں لام اور آخر میں تاکید، آخر میں شد والا نون آ گیا، لا یفعلن اور لا یفعلن، ضرور بر ضرور، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ضرور بر ضرور وہ کرتا ہے یا کرے گا، ضرور بر ضرور وہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والی پھر مضارع میں آنے والی تبدیلیاں تھیں جو اب تک ہم نے سیکھی ہیں، اس میں ہتھوڑے والے حروف بھی اور اس میں چھری والے حروف بھی ہمیں نظر آ گئے، اور اس کی چینجنگ نظر آ گئی۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے عرص معنی میں تبدیلی کیا کیا آتی ہے، اور لفظوں میں تبدیلی کیا کیا آتی ہے۔ تو یہ آج کے سبق تھے، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ بھی مکمل ہوا۔ تو ہم آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔